बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम वल आखिरु अल हैवानुल गैरु नातिक। और दूसरी किस्म हैवान गैर नातिक है। तो ये छोटा सा टुकड़ा हमारे पिछले सबक के अंदर रह गया था। तो हम फ़सल के बारे में पढ़ रहे थे। फ़सल किसे कहते हैं कि वो कुल्ली ज़ाती हैं जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकत एक ही हो, लेकिन ये कुल्ली ज़ाती अपने अफराद की हकीकत को, अपने अफराद की माहियत को दूसरे अफराद की हकीकतों से, दूसरे अफराद की माहियतों से जुदा कर दे। उसे क्या कहा जाता है? फ़सल कहा जाता है। लेकिन किताब की तारीफ़ के अतबार से पढ़े तो फ़सल कहते हैं कि जो अय्यु शैइन हुआ फ़ी ज़ातिही के जवाब में आए उसे क्या कहा जाएगा? फ़सल कहा जाएगा। उसके बाद हमने फ़सल की दो किस्में भी पढ़ी, एक फ़सल करीब और फ़सल बाइद। फ़सल करीब किसे कहते हैं कि जो जिनसे करीब के अफराद से जुदा कर दे उसे फ़सल करीब कहा जाता है, और जो जिनसे बाइद के अफराद से जुदा करे उसे फ़सल बाइद कहा जाता है। तो फ़सल करीब और फ़सल बाइद के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर फ़सल की निस्बत नौ की तरफ की जाए तो फ़सल को मुक़व्विम कहा जाएगा, और अगर फ़सल की निस्बत जिन्स की तरफ की जाए तो फ़सल को मुक़स्सिम कहा जाएगा। जब फ़सल की निस्बत नौ की तरफ की जाए उसे मुक़व्विम कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नौ होती है उसके अंदर जो अज़ाए तरकीबी होते हैं, फ़सल भी उन्हीं अज़ाए तरकीबी में से होते हैं। मुक़व्विम कहते हैं किसी चीज़ के अज़ाए तरकीबी, किसी चीज़ की हकीकत और माहियत में जो चीज़ें दाखिल हो उन्हें क्या कहा जाता है? मुक़व्विम कहा जाता है, अज़ाए तरकीबी कहा जाता है। तो नौ के अंदर भी फ़सल जो होती है उसकी क़िवाम में से होती हैं, उसकी हकीकत माहियत में से, उसके अज़ाए तरकीबी में से एक होती हैं। तो फ़सल को क्या कहा जाता है? इस एतबार से मुक़व्विम भी कहा जाता है। और फ़सल की निस्बत अगर जिन्स की तरफ की जाए तो फ़सल को क्या कहा जाता है? मुक़स्सिम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिन्स को क्या करती है? तकसीम कर देती है, दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इसे क्या कहा जाता है? जब फ़सल की निस्बत जिन्स की तरफ की जाए उसे क्या कहा जाएगा? मुक़स्सिम कहा जाएगा। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला हम फ़सल की निस्बत जब नौ की तरफ की जाए तो उस एतबार से इंशाअल्लाह ताला हम दो कायदे पढ़ेंगे, और जब फ़सल की निस्बत जिन्स की तरफ की जाए तो उस एतबार से भी हम इंशाअल्लाह ताला दो कायदे पढ़ेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले हम नोए दुरा लेते हैं, अनवा कौन कौन सी है। याद रखिए अनवा कितनी है? चार है। एक जिस्म मुतलक, जिस्म नामी, हैवान। ये क्या है? नोए अनवाए इजाफ़ी है, अनवाए के इजाफ़ी हैं। और इंसान चौथी जो अनवा है वो कौन सी है? चौथी जो नोए उसे क्या कहा जाएगा? ये कौन सी नोए? ये नोए हकीकी हैं। तो ये चार तरह की क्या है? अनवा है, चार तरह की अनवा है। अब देख लेते हैं कि ये जो अनवा है इनकी हकीकतें क्या है, इनकी हकीकतें क्या हैं। याद रखिए जिस्म मुतलक की हकीकत हैं। जिस्म मुतलक उसे कहते हैं जो काबिल लिल अबाद हो, यानी जो तीन बोधों को कबूल करने वाला हो। तूल, उमक और गिराई को, तूल अर्ज़ और उम्मों को जो कबूल करने वाला हो, यानी जिसकी कोई लंबाई हो, जिसकी कोई गहराई हो, जिसकी कोई चौड़ाई हो, उसे क्या कहा जाएगा? जिस्म मुतलक कहा जाएगा। तो जिस्म मुतलक की हकीकत है तूल, अर्ज़ और उमक। जिस्म नामी, जिस्म नामी की हकीकत है कि इसकी भी हकीकत है तूल, अर्ज़, उमर। क्योंकि जिस्म नामी जो होगा वो भी क्या होगा? उसकी कोई लंबाई होगी, उसकी कोई चौड़ाई होगी, उसकी क्या होगी? गहराई होगी। तो तूल, अर्ज़, उमक जिस्म नामी की भी हकीकत है। और जिस्म नामी की एक हकीकत है बढ़ने वाला। जिस्म नामी बढ़ने वाले होते हैं, जैसे इंसान है, जानवर है, दरख्त, ये क्या है? बढ़ने वाला। इंसान भी बढ़ने वाला है, इंसान भी वक्त के साथ बढ़ता है, और जानवर भी वक्त के साथ बढ़ते हैं, और दरख्त भी वक्त के साथ बढ़ते हैं। तो जिस्म नामी की हकीकत है तूल, अर्ज़ और उमक और बढ़ने वाला। हैवान, हैवान कहते हैं कि जो जिस्म नामी हो, बढ़ने वाला हो, जो हसास हो, यानी जिसके अंदर अच्छाई, बुराई और दुख, दर्द, तकलीफ़ को महसूस करने की ताकत, उसे क्या कहा जाएगा? हैवान कहा जाएगा। और जो मुतारिक बिल इरादा हो, जो अपने इरादे से हरकत करने वाला हो। इंसान भी अपने इरादे से हरकत करता है, जानवर भी अपने इरादे से हरकत करते हैं। तो हैवान के अंदर इंसान और जानवर दोनों दाखिल हैं। तो हैवान की हकीकत हुई जिस्म नामी, हसास और मुतारिक बिल इरादा। इंसान की हकीकत क्या है? हैवान नातिक। इंसान क्या है? हैवान है और हैवान नातिक हैं। तो ये अनवा है, और अनवा की क्या है? कुछ हकीकतें हैं। अब हम पहला कायदा पढ़ते हैं जब फ़सल की निस्बत नौ की तरफ की जाए। याद रखिए हर वो फ़सल या माहियत जो हकीकत व मुक़व्विम हो ऊपर वाली नौ के लिए, हर वो फ़सल वो माहियत जो हकीकत व मुक़व्विम हो ऊपर वाली नौ के लिए, वो हकीकत व मुक़व्विम होगी नीचे वाली नौ के लिए भी, वो हकीकत व मुक़व्विम होगी नीचे वाली नौ के लिए भी। जैसे देखो जिस्म मुतलक की हकीकत क्या है? तूल, अर्ज़, उमक। तूल, अर्ज़, उमक इसकी हकीकत है। बिल्कुल इसी तरह तूल, अर्ज़, उमक जिस्म नामी की भी क्या होगी? हकीकत में दाखिल होगी, हकीकत में दाखिल होगी। जैसे जिस्म मुतलक की फ़सल तूल, अर्ज़, उमक है, इस तरह जिस्म नामी की फ़सल क्या होगी? तूल, अर्ज़ और उमक होगी। जैसे देखो जिस्म मुतलक किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पत्थर है। अब पत्थर की भी कुछ लंबाई, कुछ गहराई, कुछ चौड़ाई होगी। इस तरह जिस्म नामी के अंदर बढ़ने वाले दरख्त जो हैं, इंसान जो हैं, जानवर भी हैं, उन भी कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई, कुछ गहराई होगी। तो देखो जिस्म मुतलक की
جو اوپر والی انواع ہیں اس کی جو حقیقت ہے وہی حقیقت جسم نامی کی بھی ہے، وہ حقیقت جسم نامی کی حقیقت میں بھی کیا ہے، داخل ہے۔ اس طرح جو جسم نامی کی حقیقت ہے بڑھنے والا، وہ حیوان کی بھی حقیقت میں بھی داخل ہے۔ حیوان بھی، انسان بھی کچھ بڑھتے ہیں، انسان بھی بڑھتے ہیں اور جانور بھی بڑھتے ہیں، انسان بھی بڑھتے ہیں اور جانور بھی بڑھتے ہیں۔ تو جسم نامی کی جو حقیقت ہے وہ کس کی، حیوان کی بھی حقیقت ہے۔ اس طرح جو حیوان کی حقیقت ہے جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، وہ انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہے۔ انسان بھی جسم نامی ہے، انسان بھی حساس ہے، انسان بھی کیا ہے، متحرک بالارادہ۔ تو قاعدہ کیا ہوا، ہر وہ فصل یا مائیت جو حقیقت و مقوم ہو اوپر والی نوع کے لیے، وہ حقیقت و مقوم ہوگی نیچے والی نوع کے لیے۔ جس طرح دیکھو جسم مطلق کے لیے کیا ہے، فصل ہے کیا، طول، عرض اور عمق، طول، عرض اور عمق۔ جسم مطلق کو جدا کرتی ہے، فصل کیا کرتی ہے، جدا کرتی ہے، یہ جوہر سے کیا کرتی ہے، جدا کرتی ہے، جوہر سے کیا کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں۔ اس طرح جسم مطلق، جسم نامی کی جو فصل ہے، جسم نامی کی جو فصل ہے بڑھنے والا، اس کو جدا کرتی ہے جسم مطلق سے۔ میں نے کہا جسم مطلق کے اندر کون کون آ گیا، انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے اور بہت ساری چیزیں آ گئی۔ لیکن میں نے جیسے ہی بڑھنے والا جسم نامی کہا، جسم نامی جس طرح جسم نامی کہا تو یہ کیا، اس نے کیا کر دیا، جدا کر دیا، کس سے، جسم مطلق کے لیے، جسم مطلق سے جدا کر دیا۔ تو جس طرح جسم مطلق کو جوہر سے جدا کیا تھا اس کی فصل نے، طول، عرض اور عمق نے، اسی طرح جسم نامی کو بھی کس نے جدا کر دیا، جسم نامی نے جدا کر دیا کس کو، جسم مطلق سے اپنے آپ کو، انسان کو جدا کر دیا، جانوروں کو اور درختوں کو کیا کر دیا، جدا کر دیا۔ تو ہر وہ فصل جو اوپر والی نوع کے لیے حقیقت و ماہیت ہوتی ہے، وہ نیچے والی کے نوع کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، حقیقت و ماہیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یاد رکھیے، ہر وہ فصل جو حقیقت و ماہیت ہو، نیچے والی نوع کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہوگی اور ماہیت ہوگی اوپر والی نوع کے لیے بھی۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو ناطق، اب ناطق دیکھو یہ حقیقت و ماہیت انسان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہے، انسان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہے، لیکن ناطق جو ہے وہ حیوان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، حیوان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ ناطق جو حیوان ہے اس کے اندر جانور، ناطق بولنے والے جانور نہیں ہیں، عقل رکھنے والے جانور نہیں ہیں۔ تو دیکھو انسان کی جو حقیقت ہے ناطق، وہ حیوان کے اندر داخل نہیں۔ اس طرح ناطق جسم نامی کی حقیقت میں بھی داخل نہیں۔ اس طرح ناطق جسم مطلق اور جسم مور کی، جسم جوہر کی بھی کیا ہے، اس کی حقیقت میں بھی داخل نہیں ہے۔ تو ہر وہ فصل یا مائیت جو حقیقت و مقوم ہو نیچے والی نوع کے لیے، لازمی ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگی، حقیقت و مقوم ہوگی اوپر والی نوع کے لیے بھی۔ تو یہ دوسرا قاعدہ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم فصل کی نسبت جب نوع کی طرف کی جائے تو اس اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اگلا قاعدہ جو ہے فصل کی نسبت جنس کی طرف کی جائے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فصل ای ھذا فصل کل مقوم، ہر وہ فصل جو مقوم ہو یا ہر وہ حقیقت جو مقوم ہو، للعالی اوپر والی نوع کے لیے، مقوم للسافلی وہ نیچے والی نوع بھی کے لیے کیا ہوگی، مقوم ہوگی۔ قابل للابادی، جیسے کہ قبول کرنے والا تین بودوں کو، جیسے جسم مطلق کس کو قبول کرتا ہے، تین بودوں کو قبول کرتا ہے۔ فإنہ، یہ جو قابل للاباد ہے، تین بودوں کو قبول کرنا ہے، فإنہ مقوم للجسم، کہ یہ مقوم ہے، حقیقت میں داخل ہے جسم کے بھی، جسم کے لیے بھی یہ مقوم ہے۔ وہ مقوم للجسم النامی والحیوانی والانسانی، اسی طرح یہ مقوم ہے، حقیقت میں داخل ہے جسم نامی کی بھی، حیوان کی بھی اور انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہے۔ وکن نامی، اور جیسے کہ نامی ہے، جسم نامی بڑھنے والا ہے، کن نامی جیسے کہ بڑھنے والا ہے، فإنہ کما انہ مقوم للجسم النامی، بے شک یہ جیسے کہ یہ مقوم ہے جسم نامی کے لیے، مقوم للحیوانی، یہ مقوم ہے للحیوانی، حیوان کے لیے، وہ مقوم للانسانی ایضاً، اور یہ مقوم للانسانی ایضاً، اس طرح یہ مقوم ہے کس کے لیے، انسان کے لیے بھی۔ وکالحساسی والمتحرک بالارادتی، اور جیسے کہ حساس اور متحرک بالارادہ، یہ جو دو حقیقتیں ہیں، فإنہما، بے شک یہ دونوں، کما انہما مقومان للحیوانی، جیسے کہ دونوں مقوم ہیں کس کے لیے، حیوان کے لیے، کذالک مقومان للانسانی، اس طرح یہ کیا ہے، مقوم ہے انسان کے لیے بھی۔ ولیس مقوم للسافل، اور نہیں ہے کل مقوم، ہر وہ مقوم، ولیس، اور ایسا نہیں ہے کہ کل مقوم،
کلو ہر وہ چیز مقومن جو مقوم ہو للسافلی نیچے والے کے لیے، مقومن وہ مقوم ہو للعالی اوپر والے کے لیے، ہر وہ فصل و مائیت جو مقوم ہوگی نیچے والی نوع کے لیے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ مقوم ہو اوپر والی نوع کے لیے، ایسا نہیں ضروری۔ فإن الناطق بے شک جو ناطق جو ہے مقوم للانسان یہ مقوم ہے انسان کے لیے، ولیس مقوم للحیوانی یہ ناطق مقوم نہیں ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے۔ فصل ایادہ فصل کل فصل ہر وہ فصل مقسم جو مقسم للسافلی، اب یاد رکھیے ہر وہ فصل جو مقسم ہوگی نیچے والی جنس کے لیے، اب یہ جنسیں دیکھ لو، جوہر بھی جنس ہے، جسم مطلق بھی جنس ہے، جسم نامی بھی جنس ہے، حیوان بھی کیا ہے؟ جنس ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جنس ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ فصل جو مقسم ہو نیچے والی نوع کے لیے، ہر وہ فصل جو مقسم ہو نیچے والی جنس کے لیے، ہر وہ فصل جو مقسم ہو نیچے والی جنس کے لیے، وہ مقسم ہوگی اوپر والی جنس کے لیے بھی، وہ مقسم ہوگی اوپر والی جنس کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر میں کہوں حیوان، جیسے ہی میں نے حیوان کہا میرے ذہن میں کون کون آیا؟ انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، زید عمر بکر خالد بھی آ گئے، اور گائے بیل بکری بھی سارے بھی کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ لیکن میں نے جیسے ہی کہا ناطق، جیسے میں ناطق کہا، ناطق نے حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حیوان اور ایک حیوان ناطق، ایک حیوان غیر ناطق، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو دیکھو ناطق جو ہے حیوان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے، حیوان کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا ہے۔ اس طرح میں کہوں جسم نامی، جیسے میں نے جسم نامی کہا کون کون آ گئے؟ انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، اور درخت بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے۔ لیکن میں نے جیسے ہی ناطق کہا تو جسم نامی کو بھی ناطق نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کتنی حصوں میں؟ دو حصوں میں، ایک جسم نامی ناطق اور ایک جسم نامی غیر ناطق۔ جسم نامی ناطق کے اندر انسان آ گئے، اور جسم نامی غیر ناطق کے انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، اور درخت بھی آ گئے۔ تو دیکھو ناطق نے جیسے حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، بالکل اسی طرح جسم نامی کو بھی اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح میں کہوں جسم مطلق، جیسے میں نے جسم مطلق کہا انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، زمین بھی آ گئی، پہاڑ بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، جسم مطلق کے اندر یہ سب کیا داخل ہے۔ تو لیکن جیسے میں نے ناطق کہا، ناطق نے پھر اس جسم مطلق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک جسم مطلق ناطق اور ایک جسم مطلق غیر ناطق۔ جسم مطلق ناطق کے اندر کون آ گئے؟ انسان آ گئے، اور جسم مطلق غیر ناطق کے اندر جانور بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے، زمین بھی آ گئی، پتھر بھی آ گئے، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو دیکھو جس طرح ناطق نے حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح جسم نامی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جسم مطلق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس طرح یہ جوہر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دے گی، ایک جوہر ناطق اور ایک جوہر غیر ناطق۔ تو دیکھو ہر وہ فصل جو مقسم ہو نیچے والی جنس کے لیے، وہ مقسم ہوگی اوپر والی جنس کے لیے۔ تو یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ ہر وہ فصل جو مقسم ہو اوپر والی جنس کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مقسم ہوگی نیچے والی جنس کے لیے بھی، ہر وہ فصل جو مقسم ہو اوپر والی جنس کے لیے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ مقسم ہو نیچے والی جنس کے لیے بھی۔ جیسے میں نے کہا جسم نامی، کیا کہا؟ جسم نامی۔ جیسے میں نے جسم نامی کہا، آپ کے ذہن میں کیا آ گئے؟ انسان بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، اور درخت بھی آ گئے۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا حساس، کیا کہا؟ حساس۔ جیسے ہی میں نے حساس کہا تو جسم نامی کو حساس نے دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک جسم نامی حساس اور ایک جسم نامی غیر حساس۔ جسم نامی غیر حساس، جسم نامی حساس کے اندر انسان آ گئے اور جانور آ گئے، اور جسم نامی غیر حساس کے اندر درخت آ گئے۔ کیا آ گئے؟ درخت آ گئے۔ تو دیکھو حساس نے جسم نامی کو تو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، لیکن حساس حیوان کو تقسیم نہیں کرے گی۔ میں نے کہا حیوان، جیسے میں نے حیوان کہا میرے ذہن میں انسان آ گئے اور جانور آ گئے، کیا کہ انسان بھی آ گئے، جانور آ گئے۔ لیکن پھر میں نے کہا حساس، جیسے میں نے حساس کہا، اب حساس اس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرے گی، کیونکہ حساس کی جو حقیقت ہے، حساس کی جو فصل ہے، وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ انسان بھی حساس ہیں، اور کیا جانور بھی حساس ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ درد کو، تکلیف کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھو حساس نے کیا کیا؟ حیوان کو تقسیم نہیں کیا۔ تو دیکھو حساس نے اوپر والی جنس کو تو تقسیم کیا، لیکن نیچے والی جنس کو تقسیم نہیں کیا۔ تو ہر وہ فصل جو مقسم ہو، تقسیم کرنے والی ہو اوپر والی جنس کو، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ مقسم ہو نیچے والی جنس کے لیے بھی۔ جیسے یہاں پر جسم نامی کو تقسیم کیا تھا، لیکن جسم نامی حیوان کو کیا ہے؟ تقسیم نہیں کیا۔ کس نے؟ فصل حساس نے۔ تو کہتے ہیں فصل ای ہادہ فصل،
کل فصل ہر وہ فصل مقسم جو مقسم ہو تقسیم کرنے والی ہو للسافلی نیچے والی جنس کو مقسم للعالی وہ اوپر والی جنس کو بھی کیا کرے گی تقسیم کرے گی فن ناتکا پس ناطق کما یقسم الحیوان جس طرح تقسیم کرتا ہے حیوان کو الی الناطق ناطق کی طرف و غیر ناطقی غیر ناطق کی طرف کذالک بالکل اسی طرح یقسم الجسم المطلق الیہما جسم مطلق کو کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے ان دونوں قسموں کی طرف ولیسا اور ایسا نہیں ہے کہ کل مقسم ہر وہ فصل جو مقسم ہو للعالی عالی کے لیے اوپر والی جنس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو مقسم ہو اوپر والی جنس کے لیے جو فصل مقسم ہو اوپر والی جنس کے لیے مقسم لسافلی وہ مقسم ہو نیچے والی کی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو فصل مقسم ہو اوپر والی جنس کے لیے وہ مقسم ہو نیچے والی جنس کے لیے بھی فین الحساس مثلا جیسے کہ حساس مثلا یقسم الجسم نامیہ یہ جسم نامی کو تقسیم کرتا ہے الی الجسم نامی الی الجسم نام الحساسی جسم نامی حساس کی طرف و الی الجسم نام الغیر الحساسی جسم نامی غیر حساس کی طرف ولیس یقسم الحیوان الیہما لیکن حیوان کو ان دونوں تقسیم کی طرف ان دونوں قسموں کی طرف تقسیم نہیں کرتا فإن كل حیوان حساس کیونکہ ہر حیوان کیا حساس ہے ولا یوجد غیر حساس حیوان کے اندر غیر حساس نہیں پایا جاتا تو یہ ہم نے جب فصل کی نسبت نوع کی طرف کی تو اس اعتبار سے دو قاعدے پڑھے اور جب فصل کی نسبت جنس کی طرف کی جائے تو اس اعتبار سے ہم نے کیا کیے دو قاعدے پڑھے فصل آگے بھی پڑھ لیتے ہیں فصل الکلی الرابع الخاصۃ چوتھی کلی کیا ہے خاصہ ہے ہم نے پڑھا تھا کہ کلی کی دو قسمیں ہیں کلی ذاتی اور کلی عرضی کلی ذاتی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایسے افراد کلی ذاتی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے کیا کہا جائے گا کلی ذاتی اسے کیا ہے کلی ذاتی کہا جائے گا جیسے حیوان ناطق اپنے افراد کی پوری حقیقت ہے یا کہو ناطق یہ ناطق کیا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے کلی ذاتی کہا جائے گا اور وہ کلی جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو اسے کیا کہا جائے گا کلی عرضی کہا جائے گا اسے کلی عرضی کہا جائے گا جیسے داہک ہے اب داہک انسان کی نہ پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے نہ حقیقت کا جز ہے بلکہ ایک صفت ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کلی عرضی کہا جائے گا اس طرح ماشی دیکھو نہ انسان کی حقیقت ہے جانور بھی چلتے ہیں جانور بھی کیا چلتے ہیں تو ماشی انسان کی نہ پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کلی عرضی کہا جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے کلی عرضی کی دو قسمیں پڑھی تھی ایک عرض عام اور خاصہ کسے کہتے ہیں کہ وہ کلی عرضی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو اسے خاصہ کہا جاتا ہے جیسے دیکھو میں نے کہا داہک جیسے میں نے داہک کہا تو داہک ہنسنے کی جو صلاحیت ہے کن افراد پر بولی جا رہی ہے زید عمر بکر خالد پر بولی جا رہی ہے ان تمام افراد کی کیا ہے حقیقت ایک ہے تو وہ کلی عرضی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو اسے کیا کہا جائے گا خاصہ کہا جائے گا اور وہ کلی عرضی جو ایسے افراد جن کی حقیقت ایک ہی ہو اسے کیا کہا جائے گا خاصہ کہا جائے گا اور وہ کلی عرضی جن کی افراد کی حقیقت الگ الگ ہو اسے کیا کہا جائے گا عرض عام کہا جائے گا جیسے میں نے کہا جیسے میں نے معاشی کہا تو دیکھو یہ نہ کسی کی حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہیں تو یہ کلی عرضی ہوئی اور جن افراد پہ بولی جا رہی ہیں ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں انسان بھی چلتا ہے جانور بھی چلتا ہے انسان کی حقیقت بھی الگ ہے جانوروں کی حقیقت بھی الگ ہے تو دیکھو وہ کلی عرضی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو اسے کیا کہا جائے گا عرض عام کہا جائے گا تو یہ آگے بتا رہے ہیں فصل الکلی الرابع الخاصۃ چوتھی کلی جو وہ خاصہ ہے وہ کلی اور خاصہ وہ کلی ہیں خارج جو خارج ہوتی ہے نہ حقیقت الافرادی افراد کی حقیقت سے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی محمول جو محمول ہوتی ہیں علی افراد ایسے افراد پر واقعات جو واقعہ ہوتے ہیں تحت حقیقت واحدۃ ایک ہی حقیقت کے نیچے کیا ہوتے ہیں واقع ہوتے ہیں فقط کالضاحک للانسان والکاتب لہو جیسے کہ انسان کے لیے ضاحک اور انسان کے لیے کیا ہو کاتب جیسے میں نے کہا کاتب جیسے میں نے کاتب کا صرف انسان آگے تو دیکھو کاتب نہ انسان کی پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے حقیقت ہے نہ پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے تو یہ جن افراد پر بولے جن کی حقیقتیں ایک ہی ہے تو اسے کیا کہا جائے گا خاصہ کہا جائے گا اسی طرح ضاحک فصل الخامس من الکلیاتی پانچویں قسم کلیات میں سے کون سی عرض عام ہے العرض العام
عرض عام، والکلی الخارج، اور وہ کلی ہیں جو خارج ہو کس سے، یعنی افراد کی حقیقت سے کیا ہو، خارج ہو۔ المقول علی افرادی، المقول جو بولی جاتی ہو، علی افرادی حقیقت واحدۃ، ایک ہی حقیقت والے افراد پر، ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے تو اسے کیا کہا جائے گا، عرض عام کہا جائے گا۔ اور المقول بولی جائے علی افراد حقیقت واحدۃ، ایک ہی افراد کے، ایک ہی حقیقت والے افراد پر، والا غیرہا، اور والا غیرہ، اور اس کے علاوہ، یعنی ایک ہی حقیقت والے افراد پر نہ بولی جائے تو اسے کیا کہا جائے گا، عرض عام کہا جائے گا۔ کل ماشی، جیسے کہ ماشی ہے، ماشی انسان بھی چلتے ہیں اور جانور بھی چلتے ہیں، تو الماشی، الماشی جو ہے، الماشی المحمولی، ماشی وہ ماشی جو کہ محمول ہے، علی افراد الانسانی والفرسی، انسان، فرس اور انسان کے افراد پر کیا ہے، یہ محمول ہے، انسان بھی چلتے ہیں، گھوڑے بھی چلتے ہیں، تو یہ کلی عرضیاں جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں کیا ہے، الگ الگ ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، عرض عام کہا جائے گا۔ فائدۃ، نہیں حاضی فائدۃ، وَإِذْ، اور جب قد علمت، آپ نے جان لیا، مما، اس میں سے ذکرنا، جو ہم نے ذکر کر دیا، ان الکلیات خمس، بے شک کلیات کون سی ہیں، 5 ہیں، الاول الجنس، والثانی النوع، والثالث الفصل، والرابع الخاصۃ، پہلی جنس ہے، دوسری نوع ہے، تیسری فصل ہے، اور چوتھی خاصہ ہے، والخامس العرض العام، اور 5ویں قسم کیا ہے، عرض عام ہے۔ فعلم، جان لو، دیکھو میں نے کیا بتایا تھا کہ کلی کی 2 قسمیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ اب یہاں سے یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنس، نوع اور فصل ہے، یہ کلی ذاتی کی قسم ہے، اور جو عرض عام اور خاصہ ہے، کلی عرضی کی قسم ہے۔ فعلم، جان لو کہ ان ثلاثۃ الاولا، کہ پہلی 3 جو ہے، یعنی جنس، نوع اور فصل، یقال لها الذاتیات، انہیں ذاتیات کہا جاتا ہے، یعنی کلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ ویقال للاخرین، اور دوسری آخری 2 کو کہا جاتا ہے، دوسری 2 کو کہا جاتا ہے، یعنی عرضی عام اور خاصہ کو الارضیات، انہیں کیا کہا جاتا ہے، عرضیات کہا جاتا ہے۔ وقد یختص اسم ذاتی، وقد یختص اسم ذاتی، اور تحقیق خاص کیا جاتا ہے اسم ذاتی کو، اسم ذاتی کو تقسیم کیا جاتا ہے، خاص کیا جاتا ہے، بالجنس والفصل فقط، جنس اور فصل کو فقط، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کلی ذاتی کے اندر 2 ہی داخل ہوتی ہیں، کون سی، جنس اور فصل داخل ہوتی ہے، نوع کو ہم داخل نہیں کرتے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ ولا یطلق علی النوع بہذا، ھذا الاطلاقی لفظ ذاتی، اور نوع پر اطلاق نہیں کیا جاتا، بہذا الاطلاقی، یہ اطلاق، کون سا اطلاق، لفظ ذاتی، ذاتی کا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کلیات خمسہ 5 ہے، کلیات کون سی، کلیات کتنی ہیں، 5 ہیں، کلیات خمسہ ہیں، جنس، نوع اور فصل، اور عرض عام اور خاصہ۔ یہ جو جنس، نوع، فصل ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، کلیات ذاتیہ کہا جاتا ہے، کلی ذاتی کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو نوع ہے اس کو کلی ذاتی نہیں کہا جاتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور عرض عام کو کیا کہا جاتا ہے، عرضیات کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے جب جنس، فصل کی نسبت کی جائے نوع کی طرف، اس اعتبار سے 2 قاعدے پڑھے، اور جب فصل کی نسبت جنس کی طرف کی جائے تو اس اعتبار سے بھی ہم نے 2 قاعدے پڑھے، اور ہم نے چوتھی کلی اور 5ویں کلی یعنی خاصہ اور عرض عام کے بارے میں بھی آج ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔